अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। अच्छा, सुबह सुबह जब मैं आई तो मूड मेरा बड़ा कहते ना अपसेट और थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना यार, कभी कभी हो जाता है। हर वक्त हर टाइम बंदा एक जैसा नहीं रह सकता। आप कहें कि हर टाइम जो है खुशगवार मूड में हो, हंसते मिले और मुस्कुराते, तो ये हो नहीं सकता। वैसे मूड मेरा कम ही ऑफ होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है जब मुझे लगता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ चंद बातें हो रही हैं, काम हो रहा है, तो फिर उससे थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं आती हूँ तो मेरे कोलीग्स जो है मजे मजे की बातें जब करते हैं तो मूड बिल्कुल ठीक और फ्रेश हो जाता है। और ऐसे ही होता है रूटीन वाइज। और मैं सोच रही थी कि यार ये जो मुस्कुराहट है, ये थोड़ी सी जो मुस्कान है, ये बड़े बड़े काम कर जाती है। और मैं कहती हूँ यार इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसा जेवर है, जब आपके फेस पर सजता है तो किसी मेक ओवर की जरूरत नहीं पड़ती यार। हंसता मुस्कुराता बंदा कहते ना हर एक को अच्छा लगता है। और ऐसे ही जो है, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सेहत के हवाले से भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो बंदा मुस्कुराता रहता है और जो है क्या इसका ये फायदा हो जाता है कि अगर अच्छा भला मूड, जैसे मेरा सुबह खराब था तो मूड खराब हो, तो जब आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो जिस्म में केमिकल बनते हैं जो दिमाग पर जाते हैं, यानी कि जाते हैं और वहाँ जो है खुशी का पैगाम देते हैं और बंदा जो है मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह जब आप डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ज़हनी तनाव में होते हैं, तो एक छोटी सी मुस्कुराहट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रीज़न होते हैं। कभी किसी की बात अच्छी लग जाती है, कभी आपके बच्चे इतने प्यारे प्यारे हरकतें कर रहे होते हैं, या किसी का बच्चा हरकतें कर रहा होता है, या इतना इनोसेंट या मासूम सा बच्चा देखते हैं, या कभी कॉमेडियन जो है कोई कॉमेडी जो है मूवी देख लिया या ड्रामा देख लिया। तो ये चीज़ें ऐसी है जो जिसकी वजह से बंदा हंसने पर मजबूर हो जाता है। और कम अज कम अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में हैं, टेंशन में है, तो फिर आपको अपने जहन को कहते हैं ना थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा बदलना है और थोड़ा इस तरफ लेकर आना है यार। उसी तरह नहीं रहना। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग संजीदा तबीयत के मालिक होते हैं, या बंदा बात करते हुए बार टाइम डरता है यार इनसे क्या बात की जाए, क्या इतना संजीदा तबीयत है और मिजाज इतना अकड़ा हुआ है, और कुछ लोग मुंह बछोड़ते रहते हैं। और ये चीजें ना थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। तो हमेशा जो है प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी मुस्कान के साथ वेलकम करना चाहिए। और मैं भी ऐसे ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की जो गेस्ट है उनको वेलकम करूंगी। हमारे साथ है अम्मारा मंजूर खान है जो कि डायरेक्टर है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज की। उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? देखिए स्माइल के साथ स्माइल ही पास होती है यकीनन। वो कहते हैं कि उसने मुस्कुरा कर देखा तो हंस दिए हम भी, रात से निकलने में देर कितनी लगती है। वाह जी वाह, यही तो बात है यार। आज इस चीज की कमी नजर आती है। देखिए ज्यादातर आपने मिलती हैं डिफरेंट लोगों से, स्पॉट से चेहरे लगे होते हैं लोगों के, और संजीदगी तारी होती है। ऐसे लगता है यार पता नहीं ये क्या, इनको क्या मसले हैं, उलझे रहते हैं, तो दिल ही नहीं कहता यार उनके साथ बात करने। बिल्कुल है या बंदा डर रहा होता है पता नहीं अब इसने कुछ कहना ही कहना है, वो तो काटने को दौड़ते हैं कुछ लोग। नहीं, लेकिन ये तो हमारी अपनी जात का कमाल होता है ना कि हमारी अपनी प्रेजेंस ऐसी हो कि दूसरा भी उससे खुशगवार हो जाए, दूसरे का भी मूड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ होने चाह रहा है मुल्तान में। जी बिल्कुल। ये तो बता दें, कल भी हम बता रहे थे, खुशगवार मूड बनाने के लिए मैं कहती हूँ बहुत से चीजें होती हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि मेले। और जनाब भी बिल्कुल मुल्तान में सकाफती लोक मेला यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। और मेन जो दिन बताए जा रहे हैं 14 और 15 मार्च को बताया जा रहा है। स्पोर्ट गाला भी है जो 11 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो फैमिलीज हैं उनके लिए मुस्कुराहट की वजह बनाई गई है। मैं कहती हूँ यार वाकई लोग संजीदा हो गए, ज्यादा ही संजीदा हो गए, है ना। एक्चुअली हुआ ये कि तन्हाई ने हमें उदास कर दिया है और टेक्नोलॉजी ने हमें तन्हा कर दिया है। जो हमारा स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन पे जो हम टाइम गुजारते हैं, हम अपने मोबाइल पर गुजारते हैं, टीवी देखने में गुजारते हैं, कंप्यूटर पे गुजारते हैं, वो इतना बढ़ गया है कि हम सेंटीमेंट से दूर हो गए हैं। हमें अफेक्शन और एफिलिएशन वाली चीजें कम हो गई हैं। एक कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं और वो तन्हा होते हैं।
اچھا ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے ایک دوسرے کو سمجھ میں, اچھا وہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ سمجھ کے ہم بات نہیں کرتے, اور یہ بھی چاہ رہے ہوتے کہ میرے اندر کی جو بھی اندر کہتے ہیں نا اتھل پتھل ہو رہی ہے وہ سمجھ جائے, تو ایسا نہیں ہونے والا ہوتا. جی بالکل. یعنی کہ آپ نے اپنے اندر جو پرابلم ہے, جو کچھ سوچ رہے ہیں, جو چل رہا ہے, اس کو بتانا ضروری ہے کہ یار مجھے یہ ٹینشن ہے, یہ ڈپریشن ہے, تو ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر ہی نہیں کر رہے. ایکچولی ہم لوگ ایگزمپشنز بہت بناتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایگزمپشنز بنانے کی بجائے نا دوسرے کو جو جیسا ہے اس کو اگر ہم ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے بارے میں خود سے کوئی رائے بنانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ہیں, آپ تو اسمائلی ہیں, ٹاکیٹو ہیں, دیٹس گڈ, یو آر لائک دیٹ, سو آئی شوڈ ایکسپٹ یو ایز یو آر. اسی طرح سے اگر میں سنجیدہ ہوں تو یہ میری شخصیت کا ایک خاصہ ہے, لیکن یہ کہ ہمیں دوسرے کو ایک لیول کمفرٹ زون دینا چاہیے کہ لوگ اپنی کمفرٹ میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور آپ ان کو وہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی ایکسپٹ کریں. اچھا تو یہ تو کیا مطلب ہے, کوئی سنجیدہ ہے تو ویسے یار بدلو اپنے آپ کو, بس بہت ہو گیا سنجیدگی. کچھ لوگ تو تاری کر کے ہی پھرتے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے منہ اسپار سے چہرہ ہوتا ہے اور عجیب سا دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو ٹینشن ہے کیا ہے, تو یہ جاتا ہے پہلا کہ تو سب پوچھو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے ہم لوگ. اور اسٹائل دیکھیے اب بیٹھک نہیں لگتی نا, پہلے بیٹھک لگتی تھی, پہلے بیٹھک لگتی تھی, باتیں ہوتی تھیں, دکھ درد بانٹے جاتے تھے, لیکن اب ہم دکھ درد نہیں بانٹتے. یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ سے انسان اداس رہتا ہے اور تنہا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے دکھ میں ان کے ساتھ ہو جائیں اور ان کو ٹائم دیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹ لیول پر بھی آ جاتے ہیں, اور جب دکھ سانجھے ہو جاتے ہیں تو پھر قربتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. بالکل. اچھا یہ جو میلہ ہے, ہم ذرا اس میلے کی طرف آتے ہیں. ویسے تو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں خواتین کے پاس, ختم ہونے کا نام ہی لیتی. جی بالکل. تو اس میلے کا ایک تو فائدہ کیا ہونے والا, انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی ہے, انٹرٹین ہوں گے لوگ, یہاں بچوں کو لائیں گے, اور جیسے سچویشن رہی ہے کووڈ کی یار کہ بس آپ صرف گھر کے ہو کر رہ گئے, قید ہو کر رہ گئے, اور لوگوں نے ایسا ہوا بھی ہے جب لاک ڈاؤن رہا تو اس وقت لوگوں سے پوچھیں کہ کتنے مشکل ہم لوگوں نے ٹائم گزارا. یہاں تو میں آتی تھی یار, اپنا کام کیا اور سیدھا گھر بھاگتی تھی, بازار نہیں جانا, کہیں رش علاقے میں نہیں جانا, کہیں پارک میں نہیں جانا. یار اتنی مشکل سچویشن ہم لوگوں نے گزاری, اور اب جا کر ملتان اس طرح کے اسپرنگ فیسٹیول کا آغاز ہوا. انسان سے خوف زدہ تھا. ہاں یار اتنا انسان سے خوف زدہ تھا. یہ بہت ہاریبل سچویشن تھی کہ جب آپ اپنی میڈ کو, جو آپ کے گھر کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے, اور آپ اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں, ناؤ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر اینڈ یو ہیو ٹو لیو ایٹ یور اون, لائک آپ اس کو جاب بھی, اور ایسا کرنا پڑا نا. آپ آپس میں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیا چیز ٹرانسمٹ ہو جائے گی. وہ چیز جب ہم لوگ رہتے نہیں ہیں ان باجیوں کے بغیر کے بالکل کہ انہوں نے کرنا ہے, برتن دھونے ہیں, یہ صفائی کر رہی ہے, اور انہیں ہم کہہ رہے نہیں باجی تجھے نہیں آ رہا, میں کر لوں گی. تو بہرحال اب ہم نے یہ میلہ سجایا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ کووڈ کا جو ایک ہم نے ڈپریشن والا فیز گزارا ہے, جو انشاءاللہ الحمدللہ اب ختم ہونے کو ہے, تو اس کے بعد یہ کہ لوگوں کو ایک فیسٹیوٹی کا موقع دیا گیا. اور یہ موقع ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں, سردار عثمان بزدار صاحب, یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دیکھا, جیسے انہوں نے پہلے 2 مارچ کو بلوچ ڈے کا کہا, بلوچ کلچرل ڈے کا اعلان کیا. جی اس کو بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا. اب جشن بہارا کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس میں سی ایم صاحب نے خصوصی طور پر 14 مارچ کو کلچر ڈے, پنجاب کلچر ڈے اس کو اناؤنس کیا. اور میں بتاتی جاؤں کہ 14 مارچ جو ہے, جو ہماری سکھ برادری ہے, سکھ بھائی جو ہیں ہمارے, ان کا کیلنڈر ایئر ہی 14 مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سی ایم صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس دن کو خاص طور پر پنجاب کا کلچر منائیں. اچھا اب یہ روٹین کی ڈیٹیں, روٹین میں کیا ہونے والا ہے, شیڈول, یہ آپ نے بتانا ہے, مجھے بھی کچھ نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ملتان کے باسی اور جو ملتان کے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں, ان کو بتائیں کہ کیا کیا روٹین ہے. جس طرح سے ہے کہ 14 مارچ کو اس میلے کا آغاز ہوگا, اس کی اوپننگ سیرمنی ہوگی, اس کے بعد 15 مارچ کو اس کی کلوزنگ سیرمنی ہوگی, اور اس کی ٹائمنگ جو ہے یہ 4 PM سے لے کر رات گئے تک یہ جاری رہے گا 11 بجے تک. تو اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں,
परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट्स पूरे साउथ पंजाब के हैं। मुल्तान के भी लोग जो है, मुल्तान की जो झूमर पार्टी है वो भी इसमें परफॉर्म करेगी। उसके बाद डीजी खान का जो स्वॉर्ड रक्स है वहां से वो स्पेशली लोग आ रहे हैं। सिंध से हमारे हैं एक साथी, बहुत अच्छे, उन्होंने 5 जबानों में हो जमालू गाया है जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं खसूसी तौर पर। और उसके बाद चोलिस्तान में जो हमारे चोलिस्तान का बहुत डीप डेजर्ट, बड़ा रिच कल्चर है, तो उसमें चोलिस्तानी रक्स है, वो थाली के साथ रक्स करती हैं। इसी तरह से घड़े के साथ रक्स किया जाता है और घड़े के ऊपर दिया रखा हुआ होता है। कमाल ये होता है कि वो दिया नहीं बुझता उस तमाम रक्स के दौरान। इसी तरह से आग के साथ वो कुछ करते हैं, वो उसमें वो रक्स होता है, मुंह में पता नहीं कहाँ से ड्रैगन वाली आग निकल रही होती है, वो बड़ा कमाल होता है उनका जी। और ये सब कुछ हम दिखाएंगे इस मेले पर। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अहम चीज कि हम अपना जो रीजनल जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर ये जो हमारा डीजी खान है और ट्राइबल एरियाज, जो ये पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ का एक इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा। हाँ, वो बजाने के लिए हमने स्पेशल वहां से म्यूजिशियन बुलाए हैं कि वो यहाँ पर वो बजाकर दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपका जो साउथ पंजाब है उसके क्या कलर्स हैं और उसकी क्या खूबसूरत की तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम अब भूलते जा रहे हैं, फरामोश करते जा रहे हैं। इसी तरह से चोलिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें चंग है, रोंती है और चंग है। वो बजाने के लिए वो स्पेशल हमारे चोलिस्तानी जो साथी हैं वो यहाँ तशरीफ लाएंगे और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा, यही बात मेरे जहन में आ रही थी कि यार बच्चों को पता नहीं, यार हमने भी नहीं देखे यार इतने सारे रंग, हमने भी हर एक जगह पर नहीं देखे। अब मिलेंगे आपको। जुग्गत बाजी से लेकर म्यूजिक शो जो है जिसमें सूफी भी और फोक भी, उसके साथ साथ मैजिक शो, फिर पुतली तमाशे के लिए मैं खुद बहुत अच्छे से तरस रही थी, बचपन में कभी देखा था, वो भी दिखाया जाएगा। और जो खास एक मजाह का जो हमारा साउथ का खास तौर पे स्टाइल है उसको भी हमने बीच में शामिल किया है। तो एक वो था यार जब जिसमें पता नहीं जूतियों से मारा जाता था, कोई इस तरह का भी कुछ था, वो याद होगा तुम्हें शायद टीवी में हमने देखा, टीवी में देखा था, पता नहीं क्या उसमें कुछ जुगत होती थी और उसके बाद जो है, अब मुझे याद नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं। इससे बात करते हैं, बहुत सारे शो में बहुत सारे रंग चीजें हैं और रंग की जब बात होती है तो बहुत ही हमारी बहुत ही प्यारी एक और गेस्ट जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करा दूं, फिर इसके आगे जिला प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी जनरल हैं PTI खवातीन विंग मुल्तान पंजाब की, इमारत के साथ कुर्बान फातिमा हमारे साथ। वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। यार रंग इतने प्यारे प्यारे, क्या हाल है, ठीक है, पहने थे कि रंग मेरा फीका हो गया। आपकी मोहब्बत है कि आपको मैं नजर ऐसे आती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और वाकई रेड रंग आप पर बहुत सूट कर रहा है। इसलिए तो कह रही है मेरा रेड हो गया, ब्लैक हो गया, तो मेरा तो यहाँ फीका रंग हो गया ना यार। कैसी हैं? माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक, आप सुनाया? ठीक ठाक, मजे में। आज बात हो रही थी मुस्कुराहट, तो ये कुर्बान फातिमा हमेशा हंसती मुस्कुराते ही दिखाई देती हैं, मुस्कुराते बांटते हुए दिखाई देती है, तो नेचर हो जाती है कुर्बान फातिमा। जितनी टेंशनें परेशानियां हो तो साइड पे रख के तो ऐसे हर एक को वेलकम करना है मुस्कुराहट के साथ। जी बिल्कुल आशा, एक तो पहले मैं रोही की बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें हमेशा इज्जत बख्शी। दूसरे मैं आपको मुस्कुराहटों की बात करूंगी कि मुस्कुराहट कोई आपको उस पर पैसे तो नहीं लगाने पड़ते, खरीदनी नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये आपके अंदर का जो होता है ना, क्योंकि जो मुनाफिक किस्म के लोग होंगे वो चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट रखेंगे। मेरे ख्याल से मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं है, इसलिए मेरे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। जबरदस्त। और जो अगर हम दूसरों में एक दूसरे में मोहब्बत प्यार और मुस्कुराहट बिखेरेंगे तो इसमें एक दूसरे का प्यार मोहब्बत बढ़ता है, कम नहीं होता। हमेशा अगर किसी को आप मिले हैं तो दिल से मिलें और मुस्कुरा कर मिलेंगे तो अगले की भी खुशी बहुत वो ज्यादा होती है कि देखिए जी उसने हमें कितने अच्छे तरीके से वेलकम किया, कितने अच्छे तरीके से वो हमें मिली हैं। तो यही चीजें हैं जो आपके साथ जानी है, बाकी सब कुछ यही रह जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात की है, सब कुछ यही रह जाना है और यही बातें होती हैं यार। मुस्कुरा दिया करो, इखलाक जो है ये इखलाक में ही शामिल है ना हमारे। बिल्कुल। अच्छा, आज जो बात हो रही है वो लोक मेले के हवाले से हो रही है। मुल्तान में जो है सकाफती लोक मेला होने जा रहा है
اور इससे क्या फायदा होगा कुर्बान फातिमा, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट होने चाहिए और होते हैं। और मुल्तान में खास तौर क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब यानी कि साउथ पंजाब का ये गढ़ है मुल्तान, चारों तरफ से हम जहाँ से भी गुजरे तो मुल्तान हमारा मेन शहर है और सकाफती शहर है और बहुत पुराना शहर, जिस हवाले से मैं समझती हूँ कि यहाँ मेले होने चाहिए और लोगों को मतलब है कि इंटरटेनमेंट मिलती है, लोग खुश होते हैं। आजकल लोग वैसे ही बेचारे हर कोई तकलीफ बीमारी से परेशान होता है, कोई घर से परेशान होता है, कोई बीवी से परेशान होता है, कोई बीवी हस्बैंड से परेशान होती है। तो इस तरह जो मेले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ जाकर हम लोग एंजॉय करते हैं, हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं। मेले अटेंड किए थे कुर्बान फातिमा, गई थी आप, कोई याद है कुछ कि मेलों में गई हैं? तो कभी मतलब पर क्योंकि इस तरह के मेले लगते थे और मुल्तान में कहीं कहीं, मुल्तान में बहुत कम लगते हैं, ज्यादातर मेले नहीं होते थे, वो छोटे मोटे शहरों में जैसे गांव में होते थे, शहरों में गए तो अब जाके ये मेले बन गए हैं काफी मेले। हाँ, पहले होते थे जी मेला लगा हुआ है जी, सर्किस पे भी मेला लगा हुआ है जी, झूले हैं, बच्चे जाते हैं जी, फलां दरबार पे मेला लगा हुआ है, फलां जगह, इस तरह होते थे। ये नहीं होते थे इस तरह सीन क्रिएट किया जाता था। मुझसे पूछे मेले पे गर्दन कटी हुई खातून, पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी वहाँ सर्कस में। तो ऐसी ऐसी चीज सुन, गर्दन फला है, नीचे पता नहीं क्या है, बंदा बच्चे डर जाते थे यार ऐसा मेला। तो ऐसी ऐसी अफवाहें। अभी आप कह रही थी कि वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो जो मारते थे वो क्या होता था, वो मिट्टी पट। हाँ यार, देखें एक दूसरे को वो ऐसे बातें भी करते हैं और जॉक भी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। हम लोग छोटे होते थे तो हम सोचते थे पता नहीं इनको लगता भी है। हाँ बिल्कुल। अभी पिछले दिनों जब मेरी बेटी की शादी थी वहाँ भी आ गए, ठीक है, वहाँ भी उन्होंने जो गेम है थोड़ा सा जी, आप मतलब है कि उनको छेड़ना और मारना, पता नहीं वो प्लास्टिक का जो होता है वो लगता है या नहीं, लेकिन क्या है कि उनका एक रोजी है। आपने जिस तरह जिसकी रोजी बनाई है उसको देनी है, तो ये उनका अपना एक फन है। मैं समझती हूँ ऐसे फनकारों की जो भी हैं उनकी मतलब है कि इज्जत करनी चाहिए और उनको अच्छे लेवल पर लेके आना चाहिए और उनके फन को देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब कल्चर की हम बात करते हैं तो यहाँ कल्चर को प्रमोट करने का एक बेहतरीन जरिया है इस तरह के मेले। मुल्तान में बहुत कम हुए और फर्स्ट टाइम इस तरह का मेला हो रहा है जो आप बता रही हैं। हमारा ये भी होगा, झूमर भी होगी, फलां होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो भंगड़ा, पंजाबी भंगड़ा होगा और बहुत चीजें बताइए यार, मुझे तो याद ही नहीं लिस्ट। हाँ, जो एक सूफियाना तर्ज का, वैसे तो वो टर्की में होता है लेकिन हम उसको खसूसी तौर पर हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको तैयार किया है। तो फ्रॉक पहनकर, जी बिल्कुल, वो वर्लिंग दरवेश भी होंगे, वो आपको रक्स करके दिखाएंगे, सूफियाना रक्स। क्योंकि हम यहाँ पर कला कोना कासिम बाग पर हमारी बुजुर्ग हस्तियां यहाँ पर हैं, हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह। तो हम उनको भी एक नजराने अकीदत पेश करना चाहते हैं और अपनी नई नस्ल को भी दिखाना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है। और ये जो बेसिकली जो मेलों का जो कंसेप्ट है ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है, सैकड़ों पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। आप देखें कि इंडिया में जो है कुंभ मेला लगता है, उसमें 30 to 50 मिलियन लोग जो है वो उसमें शिरकत करते हैं और वो उनके लिए लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा मौका होता है। टूरिस्ट कंजम्पशन सबसे ज्यादा उस मौके पर होती है और इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के मेले जो होते हैं ना वो इकोनॉमी के फ्लरिश करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर एक्टिविटी होगी, एंटरटेनमेंट होगी और सेल परचेज होगी, इसके अलावा फूड वहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जो हमारा इदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, बेसिकली हम काम ही इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, हम इसमें लोन देते हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं, इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, लोन कैसे दिया जा रहा है, किस तरह दिया जा रहा है और किन लोगों को दिया जा रहा है, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वक्फे से पहले हमारा से बात हो रही थी और बात हो रही थी कि इंडस्ट्री को कैसे फरोग दिया जा सकता है और किन किन लोगों को इस मेले से फायदा होने वाला है। अब बताओ।
तफसीलन बता जी दें। आयशा, देखिए जो ये मेला है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले हमारे दस्तकारों के लिए। हमारे दस्तकार जो अपनी घरों में बैठकर काम करते हैं, दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में वो काम कर रहे होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कि वो शहर तक आए अपना सामान बेच सके, तो ऐसे मौके पे मिडल मैन उनको अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करता है। हम लोगों की जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, हमारी खासियत ये है कि हमारी आउटरीच तहसील लेवल तक है। हम लोगों की चोलिस्तान में उस जगह पे भी एक्सेस है जहां पर 4 व्हीलर या ऊंट के अलावा कोई जगह नहीं जाती। तो इस दफा उन तमाम दस्तकारों को मौका मिल रहा है, वो चोलिस्तान से भी आ रहे हैं, तोसा से, रुझान से, डीडी खान से, मुल्तान के तो वैसे ही हमारे साथ हैं। तो उन 35 हम क्राफ्ट के स्टॉल्स लगा रहे हैं जी। और उसमें तमाम रीजनल क्राफ्ट जिसमें फलासी, ऊंट के बालों से बनी हुई फलासी से लेकर कैमल स्किन के लैम्प्स और कैमल बोन कार्विंग जो बिल्कुल आइवरी हाथी दांत की प्रोडक्ट की एक दूसरी शक्ल है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर डीजी खान की चुनरी और बहावलपुर की चुनरी जो है वो देखने का मौका मिलेगा और परचेज करने का भी मौका मिलेगा बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जो डीजी खान की चुनरी है वो तो इस कदर कमाल है, यूं समझ लें कि जैसे सुई की नोक जितनी उसके अंदर नफासत होती है इतना बारीक उसमें नोट लगाई जाती है। ये बहुत मुश्किल काम है चुनरी बनाना। ये जब हम बचपन में देखते थे जी बिल्कुल, तो दाल का दाना पता नहीं क्या किस तरह बनाया जाता है, बड़ा औखा सा काम है ना। कपड़े को पकड़ के हाँ धागे से ऐसे ऐसे मैं तो ये समझ रही थी कि ऐसे करते जाएं आप ऐसे, फिर उसको वैसे धागा लपेटते जाते हैं, फिर उसको डाई करते हैं। ये एक्सपीरियंस भी मैंने देखा है। अच्छा, छोटे होते थे ना, निबस करते थे ना, भाग जाते थे, फिर देखते थे उनको ना। और मैं ये कहूँगी कि चुनरी के साथ साथ ना आप गोटा और मुकेश, ये भी हमारा मुकेश का फैशन इन आ गया। और यार मुकेश महंगी हो गई यार, बाहर की मुकेश महंगी हो गई है मुझे लगता है यार। पहले तरसते हैं और पहले ना शायद उन खवातीन जो बनाती थी उनको सही पे नहीं किया जाता था, बहुत सस्ती यार मुकेश। और मुकेश का एक एक दाना लगाना इतना मुश्किल काम है यार, पूरे सूट को जड़ाव में लेके आना। मुकेश जो खवातीन लेंगे, जो खवातीन मुकेश का काम करती है ना, उनके आईज के बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं। उसकी वजह ये कि मुकेश में चमक बहुत होती है। जब वो उसको लगा रही होती है ना तो वो रिफ्लेक्शन जो उनकी आईज पर आता है तो उससे उनकी बिनाई बहुत मुतासिर होती है। और इतना मुश्किल काम है। और फिर लाजिम बात है उनको उतनी कॉस्ट मिलती नहीं थी, लेकिन अब जो है अब मेरा ख्याल है इससे एक वर्क हो रहा है यार। मिडिल मैन जो है आ जाता है, उसकी वजह से जो है उस बेचारी को पता नहीं होता जो इसकी कॉस्ट क्या बनती है। मैंने जो काम किया है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जरिए और अखुवत के जरिए 72 अरब के बिलासूद कर्जे इन दस्तकारों को और छोटा कारोबार करने वाले लोगों को दिए, जिसका मकसद यही है कि ये लोग अपना लाइवलीहुड एनहांस करें, सेल्फ सस्टेनेबल हो और ये खुद से अपना अर्न करें, इनको कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो चीज बंदा खुद बनाए वो उसको खुद सेल करे। फिर अभी तो इसलिए प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाएगा यार? इनको मार्केटिंग का नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, किन हाथों में जाएगा, ये चीज तो मसला है। घर बैठी औरत कैसे? आयशा, हमने आर्टिजन विलेजेस बनाए हैं, 2 हम बना चुके हैं, एक हमारा साउथ पंजाब में इन प्रोसेस है। फिर हमारा नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप है जो पंजाब भर में शॉप्स हैं, वो इन दस्तकारों को ये सहूलत देती है कि हम गांव में जाकर उनके घरों से उनका वो सामान उनसे खरीद कर लाते हैं अच्छे मुनासिब रेट पर, जिससे उनको फायदा भी होता है और उनका रोजगार इस तरह से चलता है और उनकी चीजों की भी मार्केटिंग होती है। ठीक है कुबरा फातिमा, आपसे बात करते हैं कल्चर और हारमोनी पर कितना जो है काम करना जरूरी है, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? जी, कल्चर के हवाले से मैं यही कहूँगी कि कल्चर पे जैसे इन्होंने फरमाया कि सकाफती हमारी चीज़ें जो हैं ये हमारा कल्चर ही है और इसको मज़ीद हमें आगे लेके जाना है। और इसको इस तरह तो नहीं है कि असल बेसिक हम अपना कल्चर भूल चुके हैं आज के दौर में, लेकिन जब ये मेले लगते हैं ना फिर हमें अपना कल्चर भी याद आता है और हमें अपने बचपन भी याद आता है और हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं। तो इस तरह ये कल्चर डे जो मनाया जाता है ये भी होना चाहिए और सकाफत में मेले भी होने चाहिए और लोगों को इंजॉय लोग करते हैं। और इस हवाले से मुल्तान में क्या मैं तो समझती हूँ कि हर उसमें होने चाहिए
کہ لوگ خوش ہوتے ہیں. بالکل. اور باقی مکیش کا یہ کہہ رہی تھی, مکیش ہر رنگ میں ہوتی ہے, یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ اچھا نہیں, مجھے کلر میں بھی ہوتی ہے, کلرفل. یہ میں آپ کو بتا دوں, کلر میں بھی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری شادی ہوئی تھی, میں نے کلر والا سوٹ پہنا تھا مکیش کا اور اس پہ ہر کلر کی مکیش لگی ہوئی تھی اور بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلر اتر جاتا ہے. مکیش ہر اس میں ہوتی ہے کہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بلیک بھی ہو جاتی ہے ٹھیک بعض بات, لیکن آج کل جو ہے اچھی ہوتی ہے, اب تو فریش ہو جاتی ہے دوبارہ. اور یہ ہاں. جو فیشن ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں, یہ باہر کے شہروں میں بہت پسند کیا جاتا ہے, ایون کہ آؤٹ آف کنٹری میں ہمارے اس طرح کے کپڑے جو ہیں ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. تو یہاں صرف ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ یہاں تو ایک چیز ہو گئی نا, گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی, ایسے ہی ہو گیا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارا. جی دیکھیں, لیکن آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ جب کھاڑی میں اس کو وہاں سے انسپریشن لی, اجرک سے انسپریشن لی, تو اس کی سب سے زیادہ ہوئی. اور یہ سب برانڈ, یہ برانڈ جتنے برانڈ نے جب ٹریڈیشنل جو ہمارے پیٹرنز ہیں, چنری سے انسپریشن لی, اجرک سے لی, پیچ ورک سے لی, تو وہ ان چیزوں کو بہت پسند کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری جو ہینڈ میڈ یہ جو کرافٹس ہیں, جو نیڈل ورک ہے, بلاک پرنٹنگ ہے یا پیچ ورک ہے جس کو ہم ایپلک ورک کہتے ہیں, یہ بہت پسند کیا جاتا ہے. پرابلم ہے کوالٹی کا. اگر ہماری کوالٹی اچھی اور اس کی فنیشنگ اچھی ہو تو لوگ اس کو بڑے شوق سے پہنیں گے. بلکہ آپ دیکھیں گی کہ یہ خاص طور پر نشاط پر انہوں نے جہاں پر وہ ایپلک ورک برانڈ ہو گیا ہے, کچھ دھیان کیجیے. نہیں, وہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ریلی ورک میں جو ہم ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے, جو وہ کوٹ اور وہ جو شالز وغیرہ بنائی, تو اس کو لوگوں نے 10-10 ہزار کا پرچیز کیا. بات یہی ہے کہ یہی چیز جو ہماری خواتین بنا رہی ہیں اور صدیوں سے بنا رہی ہیں, اور یہی چیز ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اجرک کی بات کرتے ہیں ہم امبرائڈری کی بات کرتے ہیں. امبرائڈری آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی چلتی ہے, گوٹا ہے, کناری ہے, اس کے علاوہ جیسے ہم بات کر رہے تھے مکیش ہے, اس کے علاوہ کشیدہ کاری ہے, اور ہر طرح کی بوٹی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, نقشے بھی ہے, کریشیے ہے, اور بہت ساری چیزیں, بازو, گلے, اور یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی تھی. لیکن جب یہی چیزیں برانڈ نے کاپی کی, میں کہتی ہوں یہ کون سی, یہ بیسیکلی یہ رائٹس کے خلاف ہے. انفارچونیٹلی میں آپ کے فورم سے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری آواز دور تک پہنچے. ہمارے ملک میں ہینڈی کرافٹ کا ایکٹ بننا چاہیے. انڈیا نے ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں بہت ترقی کی اور ان کی ایک انڈسٹری کا بگ پورشن ہے. ان کی بہت $300 بلین تک ان کی جو ہے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ان کی جو ہینڈی کرافٹس ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی ہمیں بھی اپنا ہینڈی کرافٹ کا ایکٹ بنانا چاہیے, اور جی آئیز میں ہمارے ہینڈی کرافٹس رجسٹر ہوں. ہمارے انٹلیکچوئل جو رائٹس ہیں وہ ہمارے ان کے جو ہماری ٹریڈیشنل کرافٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے, ان کو کوئی بھی ان کو لے نہ سکے. دیکھیں اب ایک جو ریلی بناتی ہے خاتون پیچ ورک, اس پہ وہ بہت محنت کرتی ہے. اسی کو جب کوئی برانڈ جب پرنٹ کر دیتا ہے مشین میڈ ہو گیا, تو وہ رائٹ ہونا چاہیے, اور اس کے پیٹنٹ رائٹ یہ ہوں کہ وہ صرف ہینڈ میڈ بن سکتا ہے, اس کو پرنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جب ہمارا کوئی ایکٹ بنے گا تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں مینشن کی جائیں گی, اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ثقافتوں کو اس طرح کے کیونکہ میلے کی ہم بات کر رہے ہیں قربان فاطمہ جو ہونے والا ہے ملتان میں, تو ملانے سے کی اس کوشش سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ایک تو ہو گیا کہ انڈسٹریز پروموٹ ہوں گی, دوسری بات یہ جب ڈفرینٹ ثقافتیں ملیں گی, ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ یہاں آئیں گے, اپنے آرٹ کو جو ہے جو بھی ان کا فن ہے اس کو پرفارم کریں گے, تو کیا فائدہ ہونے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کو جن چیزوں کا نہیں پتا, ہمارے بچے دیکھیں گے تو ان میں بھی شعور پیدا ہوگا, اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ثقافتیں ہماری پچھلے پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا, جو غریب لوگ سٹال لگائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا. اور تیسرا, انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا. چوتھا, لوگ انجوائے بھی کریں گے. پانچواں یہ ہے کہ ایک بہت اچھا امپریشر جائے گا کہ یہاں پر میلے ایسے ہونے چاہیے, اور یہ پنجاب حکومت کے بہت اچھے مطلب ہے کردار ہے, کہ بہت اہم کردار ہے کہ اس طرح کے ایونٹس انہیں کرانے چاہیے. اور دوسرا, ان لوگوں سے بھی ہمیں مطلب ہے کہ سیکھنے کو ملے گا. ہم دیکھیں گے, انڈسٹری کے بارے میں میں زیادہ تو نہیں جانتی, ظاہر ہے میں اس لیے چپ کر کے خاموش بیٹھ کے سن رہی ہوں ان کی باتیں, مجھے پتہ نہیں چلتا. اور کیونکہ ظاہر ہے ایک بزنس میں اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج ہم سیاست تو کر ہی نہیں رہے. آپ اگر مجھے سیاست کا مجھے تو یہی پتا ہوتا نا, تو میں پھر انڈسٹری کے حوالے سے آج بہت ہو گئی سیاست. اب چاہتے ریلیکس ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, تھوڑا جس طرح کا ماحول ہے
اس میں تھوڑا ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. بالکل ہونا چاہیے. اس طرح یونیورسٹی کے بچے آتے ہیں, اسکولوں کے بچے ہوں گے, بھنگڑے ہوں گے, بالکل مطلب دھمال ہوگا, ساتھ ہی بھی جشن بہار ہیں, رنگا رنگ کے پھول ہوں گے, اور یہ بہت اچھا مطلب ہے کہ ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کامیاب, بہت ہی کامیاب ہوگا. اور میں کہوں گی کہ ہاں ہمارا سا کہ آپ ماشاءاللہ ظاہر اتنا ذہن رکھتی ہیں انڈسٹری کے حوالے سے, مجھے بھی آپ سے بزنس کا جو ہے نا تجربہ انشاءاللہ ضرور. پنجاب گورنمنٹ 5% منیمم اپنے کام کی بات ضرور. دیکھیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ 5% سود پر, جو کہ کبھی انبلیویبل ریٹ ہے ہر قسم کے قرضے کے لیے. آپ یہ بتائیں, مجھے بھی اسکیم وزیر سردار عثمان گزار صاحب نے جو لانچ کی ہے, اس میں 5% پر بیسیکلی سبسڈی دی جا رہی ہے. مارک اپ میں گورنمنٹ باقی ریٹ خود پے کر رہی ہے, اور عوام کے لیے 5% منیمم انٹرسٹ ریٹ پر مارک اپ موجود, اس کے اوپر آپ کو لون مل سکتا ہے. آپ مینوفیکچرنگ کے لیے لینا چاہیں, سروس کے لیے لینا چاہیں, ٹریڈنگ سیکٹر کے لیے لینا چاہیں, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں. لیکن ہمارا کچھ لوگ 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا لون جو مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں نا, وہ تو لون لے لیں گے, اور کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. ظاہر ہے ہمارے پاس آتے ہیں کہ لون کیسے ملے گا, ہم نے مطلب شرائط شرائط ہے کیا ہے, آن لائن پنجاب آپ گوگل اوپن کریں, کچھ نہ کریں, اس میں آپ پنجاب روزگار لکھیں گے, سب سے اوپر جو لنک آئے گا اس کو کلک کریں گے. آپ کا اس میں ٹرانسجینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, پرسن جو اسپیشلی ایبل جو پرسنز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی. میل فیمیل 20 سے 50 سال تک کی عمر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کی جو لمٹ ہے وہ 1 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کی ہے. اچھا, اس میں پوچھا جائے گا کہ کام آپ نے کیا کرنا ہے, کس کے لیے, کس چیز کے لیے لون لیا جا رہا ہے, شو کرنا پڑے گا نا, کرنا پڑے گا. نہیں, اسٹارٹ اپ کو بھی مل سکتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس نا گھر کے سامان کی مالیت اتنی ہے, میری گاڑی کی مالیت اتنی ہے, میرے پاس اتنی ہے مالیت کا گولڈ پڑا ہوا ہے, یہ میری نیٹ ورتھ ہے, تو اس کے اگینسٹ آپ کو لون مل جائے گا. 5 لاکھ تک کا لون تو بہت ایزیلی مل سکتا ہے. بٹ لیکن وہ لوگوں کو اس کے بارے میں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 5% ہوتا ہے نا, وہ ہم قرضہ کیسے لیں گے, وہ یہ سمجھتے ہیں. سارے سوالوں کے جوابات ہیں آپ سے لیتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارا سے بات ہو رہی تھی, اور بات ہو رہی تھی قرضے کی, اور جو ہے جو لوگ قرضہ لینا چاہتے ہیں بزنس کے لیے تو کس طرح لے سکتے ہیں, اور وہ بھی پنجاب اسمال انڈسٹریز سے, تو کیا مشورہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پروسیجر مشکل ہے, یہ جیسے قربان فاطمہ بات کر رہی تھی کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, تو واقعی پروسیجر بہت مشکل ہے. نہیں عائشہ, یہ پروسیجر بہت ہی نہیں, میں نے یہ کہا بس کی نہیں, میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ 5%, ہاں, جبکہ کوئی زیادہ نہیں. 5% تو یہ اس طرح سے ہے نا کہ 1 لاکھ پہ پورے سال بعد آپ 5,000 دیں گے. یہ تو ایک تو آپ پروسیسنگ فی سمجھ لیں, اس کو انٹرسٹ تو کہنا مناسب ہی نہیں ہے, کیونکہ بہت کم ہے. تو اس کے علاوہ فائنینشیل اسسٹنس اسکیم ہے فور کاٹیج انڈسٹری, وہ اس میں ہم نے کلسٹر آئیڈینٹیفائی کی. جن کلسٹرز کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ ہم نے ڈفرینٹ ہمارے رورل ایریا سے کلسٹر آئیڈینٹیفائی کیے, اور وہ میاں محمد اسلم اقبال صاحب نے خاص طور پر اس اسکیم کو ڈیزائن کیا, جو ہمارے منسٹر ہیں انڈسٹریز کے. اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی خواتین کو تو 4% پہ ہم لون دے رہے ہیں جی. وہ اگر ہینڈ ایمبرائڈری کرتی ہیں, ہینڈلوم کا کام کرتی ہیں, اس طرح سے پورے پنجاب میں ہم نے وہ کلسٹر کرافٹ کے آئیڈینٹیفائی کیے تاکہ ان کو ڈیولپ کیا جائے اور ان کو اس لیول تک پہنچا دیا جائے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں اپنی پروڈکٹس کو. بالکل زبردست. اچھا, یہ تو ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ اس میلے کو, ثقافتی لوک میلے کو کون کون آرگنائز کر رہا ہے, کون کون لوگ شامل ہیں, کچھ اس حوالے سے. جی, بیسیکلی تو یہ ضلعی انتظامیہ اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور ساتھ میں ورلڈ سٹی ملتان ہے, وہ اس کے مین آرگنائزرز میں سے ہیں, جو ہر طرح سے ہر ممکن طریقے سے تمام ریسورسز کے ساتھ میدان میں ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو یہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے. لیکن اس میں جو میں خاص طور پہ ایکنالج کرنا چاہوں گی وہ ہماری سول سوسائٹی کو. جیسے کورونا کا زمانہ ہے, میری سول سوسائٹی کی ہماری جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں
کہ آپ اس میں کیا कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो FDO फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि मैम जो कोरोना के हवाले से SOPs फॉलो करने हैं, जो भी गेट वगैरह लगेंगे, मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, वो टोटल अरेंजमेंट्स, वो एक्सपेंडिचर हम करेंगे। इसी तरह से मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, वो लोग थिएटर की परफॉर्मेंसेज जो हैं, वो बच्चों के खेल वगैरह, वो सारा सकाफती चीजें वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरह से स्वेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आमिर शहजाद साहब, उनका खास तौर पे रोल है, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा इसमें अपनी एडवाइस भी दी है, अपनी एक्सपर्टीज दी है लोगों की सिलेक्शन में, उनके साथ कांटेक्ट करने में। FPO है, स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, शाहनवाज साहब, उन्होंने हमें इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें इन कांटेक्ट कराया और हमारी कम्युनिकेशन वगैरह करवाई। और ये अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ कि सिविल सोसाइटी इस तरह की इवेंट्स में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। दुआबा फाउंडेशन है, वो लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इसी तरह से अपना हिस्सा जितना वो कर सकते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, जब मुल्क की, कौम की, आपके इलाके की तरक्की, उसकी बेहतरी के लिए कोई काम होने लगे तो उसमें अपना हिस्सा अपने लेवल पे जरूर डालें। बिल्कुल, नो डाउट, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सुभान फातिमा तार को जानना चाहूँ, मेरा दिल कह रहा था सराइकी में बात करें यार, क्या हो गया। सुभान फातिमा तार को जानना चाहूँ क्योंकि अपने कल्चर की गल थी पई है और उनको प्रमोट करने की गल थी है, तो वह कहीं भी खिते का जो कल्चर है लोगों की पहचान में अहम किरदार अदा करे, तो क्या आखो इस हवाले जी? बिल्कुल, कल्चर सारा जो है वाकई बड़ी पहचान रखेंदा है। जिमें कि हुण सारे पहले जिक्र थींदा पिया कपड़ियां तो मैं भी सराय की जी जी बिल्कुल कपड़ियां तो ये भी सारे कल्चर है जी। असां जिथा वञूं ना सारे कल्चर मशहूर है जी। मुल्तान तो आए जी, क्या तेरे मुल्तान सोनल वाल आए हैं, हाँ, खुस्सा, हाँ, और सारे कढ़ाई कपड़े, यानी कि हर चीज असां यानी कि इस्लामाबाद चले वञूं, इस्लामाबाद अलग से ना सोन हलवा मुल्तान का, हाँ, मुल्तान का, आम मुल्तान के, कढ़ाई मुल्तान की, कपड़े मुल्तान के। मैंने कहा हर चीज मुल्तान की, यहाँ क्या है? हाँ, ये पहले भी सवाल हो रहा था, हम लोग हर जगह लाए, मुल्तान वाले मुल्तान की, मुल्तान कढ़ाइयाँ, मुल्तान की कढ़ाई शाल के ऊपर कढ़ाइयाँ जी, वो जाहिर है, लेकिन फिर हमें खुशी होती है। दो सीधी बात में कहूँ, देखिए गिफ्ट जो होता है ना, एक मोहब्बत है, देने से मोहब्बत बढ़ती है। और उसमें मैं समझती हूँ कि जब ये बात करते हैं तो हमें अपना मुल्तान से मोहब्बत है और हमें इससे मजीद ज्यादा होती है कि हमारे शहर की जो सौगात है उसको मतलब है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। और फिर साथ जो मेन चीज है वो ये कहते हैं कि औलिया का शहर, हाँ बिल्कुल, औलिया का शहर जी। ये मुल्तान जो है इनके औलिया का शहर है और ये औलिया के शहर से आए हैं, तो बहुत यानी कि खुश होते हैं और हमें बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम औलिया के शहर में रहते हैं और अल्लाह ताला का करम है कि हमारी जो कल्चर के हवाले से ये चीजें हैं ये हमारे कल्चर में आ जाती हैं ना। शलवार कमीज हमारा कल्चर है, हाँ, दुपट्टा हमारा कल्चर है, हाँ। यानी कि अगर हम इन चीजों को देखें तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये हमारे कल्चर की ये चीजें हैं और इन चीजों को हमें पहनकर उनको दिखाना। बेसिक हमें लोग ज्यादा ये समझते हैं कि पेंडू आ गए, हाँ, ये पेंडू हैं, लेकिन पेंडू नहीं है। हम अपने लिमिट में, हद में रहकर अपना लिबास को अपने हया शर्मों में रहकर अपना लिबास ओढ़ते हैं और ये हमारा कल्चर है। शलवार कमीज, नहीं हम पेंडू हैं, देखिए चुटिया, बात ये है हम हैं पेंडू। पता किसे कहते हैं आप? अक्सर हम ये लोग समझते नहीं, हम समझते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं देहाती है, पेंडू है, इसको अनपढ़ है, इसको नहीं पता, तो इस चीज से है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो वाकई हम लोग को नहीं पता। अगर आयशा को सिर्फ बोलना आता है या खाना और तो कुछ बनाना मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं एक लैंप नहीं बना सकती, तो इस मामले में मैं पेंडू हूँ। यानी मुझे तो नहीं आता ना ये, यार दस्तकार का काम है या जिसने बनाना है जिसका काम है। लैंप याद कराया तो मुझे याद आ गया कि हमारे जो दस्तकार हैं 70-80 साल के, 85 ईयर के हमारे दस्तकार हैं, उनको तकरीबन 70 ईयर्स हो गए ये काम करते हुए। इस तरह से 2-3 हमारे दस्तकार हैं जिनकी हम दस्तार बंदी करेंगे, जिनको आज तक एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो इस दफा इंशाल्लाह उनकी दस्तार बंदी होगी। यार ये पहले हमारे घर की ही चीजें जीनत हुआ करती थी यार, चमड़े के बनी हुई चीजें हैं या ऊंट के जो है, वही मैं बात कर रही थी कि फन है, फन की
हाँ। मतलब है कि इज्जत नहीं है। इज्जत हमने देनी है, उनको देनी है। और अब मैं यही कह रही थी कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए, हाँ। काफी मेले होने चाहिए, कल्चर डे के वाले से ये हमारा सारा कल्चर, ये हमारी चीजें, अगर देखें हम घंटा घर जाते हैं, घंटा घर से गुजरे हैं तो औरतें छादियां लेके बैठी होती हैं, जिन्हें पसंद छबियां आ दिखाएंगे यार। हुने फरमाइश की सराई की दी ते मैं भी अंदर मैं लाजमी मैं अपना लाल मुहार थोड़ी दी सराई की तरह इंदी ताकू बड़ी इंटरेस्टिंग गाल दसा कि असा इन दफा सराई की कांढा देसू मेले दा तुसा देखसो कि मुल्तान बहावलपुर दीदी खान टांगा चलती उनदे ते ढोल आला बैठा होसी ते उनदे कोल साउंड सिस्टम होसी तो अखेसी के लोगो सुनो मेला थींदा पिया मेला सजसी ते रंग जमसी ते आओ ते साडे नाल मेल बाबू ते मेला एंजॉय करो कासिम बाग विच आओ ते यार कितना मजेदार है पिया तो पहले लाग नौजल प्रोग्राम खत्म होने वाले हुए तो कोई याद। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, आपने इज्जत बख्शी, आपने बुलाया और हमें मौका दिया कि हमारी आवाज आवाम तक पहुंचे। थैंक यू। ते ओपन इन्विटेशन है सारे लोगों वास्ते, आओ ते ज्वाइन करो। सनम मारवी आंदे पैन, नदीम अब्बास आंदे पैन, अवैस पठाने खान जी दे उन्हां दे जेड़े नवासे ने ओ आंदे पैन, तो इतने लोग हैं तो आपको तारी तो नजर ही ना हट सटेज को। कुर्बान फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का इसके साथ ही डालें क्योंकि वक्त नहीं है, कहा जा रहा है वक्फे पे जाना है, तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी बिल्कुल, गाला बिस्किट भी सारे नाल है पिया। गाला बिस्किट 6 अंडे और गंदम दा बेहतरीन इम्तजाज जे तक देंदे उवर रिवायती लज्जत जी की सारी देश दी है पहचान। हिंगे तो हर कोई याद है कि मेरे देश दा बिस्किट गाला, और होर गाला बिस्किट घिन के तेरे वास्ते मौका करोड़पति बनन दा, और इदे नाल नाल तुसा लखा इनामात जीत सकते हो। तो वल इंतजार केड़ी गाल दा है, तुसा गाला बिस्किट दा कोई भी ₹10 आला या ₹20 आला पैक घिनसो और अपनी किस्मत को अजमेसो। प्रमोशन पैक दे उत्ते दिता होया जरा सिल्वर पोर्शन है उसको स्क्रैच करे सो, और उनके बाद जड़ा है तुसा 0316722522 पे मिस्ड कॉल दे सो, ते मिस्ड का यानी कि वापसी जवाबी कॉल मौसूल थीवन ते तुसा जरा ये 5 हिस्सों का कोड है पिया जरा स्क्रैच किया है इसको दर्ज करे सो, तब वाल तुसा मौका पा सकते हो करोड़पति बनन दा, इंदे नाल नाल लखा इनामात जीतन दा। तो वाल देर ना करे सो, जल्दी नाल गाला बिस्किट घिनसो और तुसा करोड़पति बनवेसो, और इन्हें नाल नाल लखा इनामात तुसा जीत सकते हो। जी प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं, और हमारे आज के जो इस सेगमेंट के गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं जनाब न्यूरोफोरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम खालिद हैं, यानी कि आज हम किडनी पर बात करने वाले हैं। किडनी स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम खालिद, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। देखा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, न्यूरोफोरोलॉजिस्ट कह रही थी, तो आप बताएं कि ये लफ्ज है क्या, कंफर्म करें इसको। नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है जी। तो किडनी स्पेशलिस्ट हैं और आज हम किडनी के हवाले से ही बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ क्योंकि किडनी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और बाकायदा इसका दिन भी आने वाला है इस महीने मार्च में, तो इस दिन की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ जनाब जी प्रेसिडेंट हैं आल पाक पावर लूम्स एसोसिएशन के अब्दुल खालिद कंदील अंसारी साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आज परेशान लग रहे हैं, टेंशन में हैं आप लगता है। टेंशन ये हुकूमत ने दी हुई है ना, अभी आपको बताया कि धागे के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, हाँ। फिर गैस हमें मिलती नहीं है उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से टेंशन हो रही, कारोबारी टेंशन है ना, हमारी एक्सपोर्ट की टेंशन है, इम्पोर्ट की टेंशन है। ये टेंशन पहले भी थी या अब इस दौरे हुकूमत में बढ़ी, अगर बताएं। जितनी टेंशन इस हुकूमत में आई है इससे पहले आज तक कभी नहीं थी, क्योंकि धागे के रेट बढ़ते थे, हाँ। लेकिन रोजाना की बुनियाद पे नहीं। 2 महीने बाद 500 रुपया रेट बढ़ गया, 1000 बढ़ गया, लेकिन अब ये हालात हैं कि रोजाना की बुनियाद पे कम से कम हमारा जो 45 kg का एक बैग है वो 1000 रुपया रोजाना बढ़ जाता है। 1000, 2000 बाद के बाद का 3-3 हजार रेट पर बढ़ा है।
ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ عالمی سطح پر بڑھ رہا ہے یا یہاں یا مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کبھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں متاثر کر رہی ہیں اس چیز کو، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عالمی سطح پہ نہیں، یہ مقامی ہماری جو پالیسیاں ہیں اس کی نااہلی ہے. ٹھیک جی اس کی نااہلی یہ ہے کہ دیکھیں ایک دھاگا ہے آپ نے جو امپورٹ کیا ہے وہ کوئی ایک مہینے یا ایک دن کے لیے نہیں کیا، وہ کم از کم اپنے 6 مہینے سال کے لیے امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ریٹس بھی جو ہوتے ہیں طے ہوتے ہیں سال 6 مہینے کے لیے طے ہوتے ہیں. اب آج جو صورتحال ہے یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ سٹا ہو رہا ہے، حکومت کی توجہ نہیں ہے. اور اسی اصل میں اب جو مین بات ہے ان کے ارد گرد سارے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مافیاز ہیں. کبھی چینی کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی آٹے کو لگا دیتے ہیں، کبھی کسی جو بھی ان کے مطلب ان کو موقع ملتا ہے اس پہ وہ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ زمین سے اٹھاتے ہیں چیز کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں. بالکل بالکل، یہ یہاں ہمارے دھاگے کا حال ہوا ہے. ایک دھاگا جو ہمارا 17,000 روپے میں تھا ہمارا، اس وقت وہ 30,000 میں بھی ہمیں نہیں مل رہا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90%، 80%، 100% تک ہمارے جو برانڈز مختلف ان پہ ریٹ بڑھ گئے ہیں. بالکل بالکل. تو جو ہماری پیداواری لاگت ہے، جو ہم ایک ریٹ مثال دے رہا ہوں، جو ہماری اپنے ہمیں 80 روپے میں پڑ رہا ہے ایک کپڑا پر میٹر، وہ اس وقت ہمیں ہماری اپنی جو پیداواری لاگت ہے وہ 100 سے اوپر جا چکی ہے. مارکیٹ میں اس کے ریٹ 75 روپے ہیں. بالکل بالکل. تو اتنا جو فرق ہے یہ کس طرح پورا ہوگا؟ یہ تو دیکھیں ایکسپورٹ کے ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، غیر ملکی ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو ریٹ بڑھانے کا کہتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، نہ وہ کینسل کرتے ہیں. اگر کینسل کرتے ہیں ریٹ پہ ایگریمنٹ ہے، یہ اتنے ریٹ پہ ہم دیں گے آپ کو، یہ پہلے سے طے ہے. لیکن اب جب ریٹس بڑھ رہے ہیں دھاگے کے 100% بڑھ گئے دھاگے کے ریٹ، تو پیداواری لاگت بھی بڑھنی ہی بڑھنی ہے. اب ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ جو ہے یہ بڑھ گئے، کیونکہ آپ نے تو ایک کر لیا نا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا نا. تو پھر اس پہ کیسے کر رہے ہیں ورک آؤٹ، کیسے چلا رہے ہیں یہ بتائیں. ورک آؤٹ تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، جو حالات ہیں نہیں کچھ بھی کر سکتے. ہم حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دیکھیں، آپ ایک دو ہمارے آسان راستے میں نے بتائے. ایک تو فوری ہے کہ ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے، دھاگے کے ایکسپورٹ پہ، کیونکہ را مٹیریل ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. را مٹیریل جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہم اگر اسی دھاگے کو ویلیو ایڈیشن میں تبدیل کرتے ہیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہے. اس میں روزگار بھی زیادہ ملتا ہے، ایکسپورٹ بھی زیادہ ملتی ہے، اور اس میں پاکستان کو جو اس کے زر مبادلہ ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن حکومت ایک یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں امپورٹ یان جتنے بھی ہیں ان پہ جو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام ختم کر دی جائیں، ٹیکسز ختم کر دی جائیں، تاکہ یہ جو سٹا باز ہیں فوری طور پہ مارکیٹ سے بھاگ جائیں گے. آسان راستہ ہے. لیکن حکومت ابھی تک ہماری پورے پاکستان میں ہم جو سٹرائک کر رہے ہیں. یہ پچھلے سال بھی سٹرائک تھی آپ لوگوں کی، شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے سال بھی یہ اسی طرح کے مسائل تھے. پچھلے سال جو ہماری سٹرائک تھی نا وہ اپنا بجلی پہ تھی. ہاں دیکھیں میں نے شو کیا اور مجھے یاد ہے. بالکل. تو یعنی کہ یہ مسائل چلے آ رہے ہیں، اس پر فوکس نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. حکومت میں مسائل زیادہ ہیں اس حکومت میں، کیونکہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. یہ سیاسی اپوزیشن کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں، یہ اپوزیشن ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. ان کا حالانکہ توجہ صرف اور صرف معیشت پہ ہونی چاہیے تھی. اصل ریاست کی جو ہوتی ہے ریٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل پہ وہ حل کرنے کی طرف توجہ دے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رات اور دن لڑتے رہیں اور عوام آپ کی طرف دیکھتی رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے، کہ ہمارے مسائل کس طرح حل کر رہے ہیں. یہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. شروع سے انہوں نے یہ ایک جو بنایا ہوا نا ایک کہ ریٹ ان کی ہے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. جناب وزیر اعظم صاحب اب آپ اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم ہے پاکستان میں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اب آپ نے چوروں کو بھی پکڑنا ہے، ڈاکوؤں کو بھی پکڑنا ہے اور اپنے شہریوں کو ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، ان کو ریلیف بھی آپ نے دینا ہے. ڈاکوؤں سے چھڑانا ہے آپ نے چھڑانا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑانا ہے آپ نے پکڑانا ہے. اب آپ اقتدار میں ہیں. اب اگر یہ کہتے رہیں گے نا کہ آپ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، بھائی جان آپ نہ چھوڑیں، لیکن عوام کو چھوڑ دیں، عوام کو NRO دے دیں. یہ عوام بڑی پریشان ہو چکی ہے. آپ کی جو سب سے بڑی پاکستان کی ہماری جو زر مبادلہ دینے والی صنعت ہے وہ ہماری ویلیو ایڈیشن جو ویلیو ایڈڈ صنعت ہے نا ٹیکسٹائل وہ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پچھلے سال بجلی پر تھا اور اب بھی بجلی پر نہیں ہے, اب بھی تو بجلی کے ریٹ بڑھ گئے نا, اب بھی تو مسئلہ وہی ہے. بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, مسئلہ وہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اب جو ہو گیا وہ دھاگے کا مسئلہ بن گیا. دھاگے کے جو مافیاز ہیں سارے اکٹھے ہو کے وہ سارے ادھر آ گئے ہیں. اور اس کا دیکھتے ہیں ہماری جو سوتر منڈی ہے پاکستان میں سب سے بڑی, وہ فیصل آباد میں, وہ کئی تقریباً دنوں سے بند ہے. ابھی تک حکومت نے توجہ نہیں دی کہ ہم اس منڈی کو کھلوائیں, سوتر منڈی کو, تاکہ لوگ دھاگا پرچیز کر سکیں, دھاگا جو لوگوں نے خریداری وہ شروع کر سکیں اور صحیح ریٹوں پہ کر سکیں. ٹھیک. اچھا سوتر منڈی بند ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں, امپیکٹ کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ابھی تو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر پونم خالد سے بات, اور ان سے جانتے ہیں کہ گردوں کا عالمی دن آنے والا ہے, تو اس دن کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے عالمی طور پر, کیا کہیں گے ڈاکٹر پونم؟ بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی یہ 11 مارچ جمعرات کو یہ دن آ رہا ہے, تو اسپیشل پروگرام ہے اس کے حوالے سے. تو گردوں کا عالمی دن بیسیکلی ایک یہ ورلڈ وائڈ گلوبل کمپین ہے. اس کا مقصد جو ہے بیسیکلی گردوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. بالکل. اور یہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف نیفرولوجی, انٹرنیشنل فیڈریشن آف کڈنی فاؤنڈیشن کے تعاون سے منایا جاتا ہے. تقریباً ہر سال منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اس میں. اور ان تمام تقریبات کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ گردوں کی بیماری کیا ہے, اس میں کیسے مبتلا ہوا جاتا ہے, اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے, اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں, کیسے ان کے ساتھ بر وقت جو ہے اپنے کنسرن فزیشین کے ساتھ, نیفرولوجسٹ کے ساتھ, ماہرین کے ساتھ کیسے بر وقت رابطے میں رہ کے اس بیماری سے جو ہے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے, اور اگر مبتلا ہیں تو کیسے اپنی زندگی کو جو ہے نا ایک مثبت طریقے سے گزارا جا سکتا ہے. پاکستان میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے, آئے روز سننے میں ملتا ہے یار فلاں یہ ہوا, کل ہی کی تو یار بات ہے آپریٹ ہوا یہ ہرنیوں کا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ بہت سارے کمپلیکیشن آ گئیں اور پھر گردوں پر افیکٹ ہو گیا. یار یہ چیزیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ تو الگ ہے نا کہ ایک بیماری سے دوسری بیماری اٹیچ ہو گئی, ویسے کڈنی کا جو فیلئر ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, یا انفیکشن جو ہے اس میں اضافہ ہے, تو یہاں کیا ریزن ہے؟ وے آف لیونگ ہے, ڈائٹ ہے, کیا چیز ہے یار؟ اچھا دیکھیں, ویسے تو ہے نا مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب خطے, رنگ, نسل کے حساب سے جو ہے نا رسک فیکٹرز تو ڈفرینٹ ہیں, مختلف علاقوں میں مختلف پائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم مطلب گلوبل سروے کیا جائے, پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مطلب ایک چیز بڑی کامن سامنے آتی ہے کہ جیسے جیسے مطلب ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں, جیسے مثال کے طور پر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ چیزیں ہیں, ہائی بلڈ پریشر اور انکنٹرول شوگر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے ایک طرح سے جو ہے گردوں کی بیماری کی طرف دھکیل رہی ہے. اس کے علاوہ مطلب اگر آپ بات کریں خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی, تو ہمارے علاقے میں جو ہے وہ صاف پانی انفارچونیٹلی دستیاب نہیں ہے, تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پانی کی وجہ سے جو ہے گردوں میں پتھری کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بھی شوگر اور بلڈ پریشر کے ساتھ ہمارے علاقے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر جو گردے کی پتھری ہے یہ بھی ایک ریزن ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ مطلب آپریشن ہوا اور جو ہے مطلب لوگ گردے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, تو مطلب جیسے گردہ ہے جسم کا ایک حصہ اور اس کو ایک مناسب مقدار میں خون کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے, تو کسی بھی آپریشن کی وجہ سے یا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب ڈاکٹرز کی کوئی کوتاہی ہے یا کسی اور وجہ سے جو ہے خون کا بہت زیادہ بہہ جانا, ٹھیک ہے, اگر اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر احتیاط نہ کریں دوران آپریشن جو ہے یا بچوں کی ڈلیوری کے فوراً بعد جو ہے گائناکولوجسٹ احتیاط نہ کریں تو گردوں کو مناسب مقدار میں خون کی سپلائی نہیں ہو پاتی, اور وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے گردوں کے ڈیمیج کی, جو کہ یہ خاص طور پہ مطلب ان ٹرینڈ جو ہیں دائیوں اور جو ہے نا کویکس کے ہاتھوں جو ہے نا یہ بہت کامن ہے ہمارے ہاں اس ایریے میں. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو مطلب جن کو جو ہے بچوں کو پیدائشی گردوں کے نقائص ہیں, مثال کے طور پہ کوئی گردوں کی پیدائشی کوئی نقص ہے یا گردوں کی نالی یا مثانے کے اندر کوئی نقص ہے, اس کا بھی اگر بر وقت طور پہ جو ہے نا کسی کنسرن فزیشین سے جو ہے نا رابطہ نہ کیا جائے
تو یہ بھی ایک بہت کامن ریزن بنتی ہے. باقی یہ ہے کہ نا وے آف لائف جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہمارا پچھلے کچھ سالوں میں چینج بھی ہوا ہے. اس وے آف لائف نے جو ہے نا نہ صرف گردوں کی بیماریوں کو بلکہ دل کی بیماریاں، کینسر جیسی موذی امراض تو کو بھی بہت کم ساری کیا. دوسری بیماریاں ہمارے گردوں پہ افیکٹ ہوتی ہیں، کہا جا سکتا ہے. Definitely, دیکھیں نا، آپ definitely. شوگر کی بات کر رہے ہیں، شوگر بڑھ گیا، ہائی بلڈ پریشر بڑھ گیا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو افیکٹ کر رہی ہیں گردوں پر. تو براہ راست تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ طور پر تو یہ افیکٹ کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیے شوگر اور بلڈ پریشر تو انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہی کرتی ہیں. ہاں. نہ صرف یہ گردوں کو بلکہ یہ جو ہے نا جسم کے اور اعضاء جیسے مطلب آنکھیں ہیں، دل ہے، یہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اگر ڈائریکٹ بیماریوں کی بات کی جائے تو کچھ مطلب انفارچونیٹلی جیسے بچوں کے اندر جو پیدائشی گردوں کے پیشاب کی نالی اور مثانے کے نقائص جیسے ابھی میں نے بات کی ہے، یہ ڈائریکٹ گردوں کو متاثر کرتی ہیں. پھر کچھ گردوں کی اپنی اندرونی بیماریاں ہیں جن کا بر وقت یا تو مریض کو پتہ نہیں چلتا یا وہ پھر کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ مطلب ماہر نہیں ہوتے. تو ان کو بھی اگر مطلب بر وقت ٹائملی اس کا مطلب ڈائگنوز ہو جائے یا اس کا علاج ہو جائے تو مستقبل میں جو ہے کسی خطرے سے. سگریٹ نوشی بھی ایک سبب ہے. دیکھیں بالکل جیسے سگریٹ نوشی جو ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے خطرناک ہے، الکوہل جو ہے وہ جگر کے لیے خطرناک ہے. تو بالکل ایسے ہی یہ سگریٹ نوشی اور جو ہے یہ الکوہل جو ہے گردوں کے لیے بھی زہر ہے. تو اس میڈیا کے تھرو جو ہے میں مطلب ایک میری گزارش بھی ہے ان تمام حضرات سے جو اس نشہ لت میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس موذی مرض سے چھٹکارا پائیں تاکہ مستقبل میں جو ہے نا گردوں، پھیپھڑوں اور جگر جیسے موذی بیماریوں سے بچا جا سکے. کڈنی کا کیا کام ہے ہمارے باڈی میں کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں گردوں کا کام جو ہے نا بیسیکلی تو لوگ مطلب جو ہمارے عوام کے ذہن میں کہ بس آپ نے جو کھایا پیا اور وہ جو ہے نا آپ کے یورین کی صورت میں یا پیشاب کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کڈنی کا کام جو ہے نا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جیسے جو ہے نا آپ کوئی کھانا پینا کرتے ہیں، آپ کی باڈی کی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ایک خاص لیول پہ باڈی کی پی ایچ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ ہاضمے کے بعد جو ہے اس کی مفید اجزاء جو وہ میٹابولزم ہوتا ہے، مفید اجزاء باڈی کے اندر جذب ہو جاتے ہیں جو غیر کارآمد اور جو ہے آپ سمجھ لیں جس کو سادہ زبان میں آپ کہتے ہیں زہریلے مواد ہیں، ان کی اخراج کے لیے گردوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اگر کسی بھی وجہ سے گردوں کا یہ فنکشن کم ہو جائے تو پیشاب تو ڈیفینیٹلی نہیں بنے گا، وہ ایکومولیٹ کرے گا. اس کے ساتھ وہ زہریلے مواد جو جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہے، جن کو باڈی سے نکلنا چاہیے، وہ باڈی کے اندر ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، جس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ مختلف علامات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک، تو مزید جاننا چاہیں گے آپ سے کہ گردوں کی کون کون سی بیماریاں ہیں، یہ بھی بتائیے. انفیکشن ہے، اس کے علاوہ فیلئر ہے، کون کون سی ڈیزیز ہیں گردوں کے حوالے سے، وہ بھی بتائیے ہمیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جو گردوں کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ متاثر کرتی ہیں. اس کے علاوہ گردوں کی کچھ کوئی بھی آپ کی باڈی کے اندر ڈیزیز ہو جاتی ہے، جیسے جو ہے آپ کو مطلب جگر آپ کا خراب ہو گیا ہے یا آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے گردوں کو خون کی سپلائی نہیں ہو رہی، یا جگر خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو زہریلے مادے جو جگر کے ذریعے جن کو خارج ہونا تھا وہ نہیں ہوئے، اس نے جا کے گردوں پہ اثر کر دیا. پھر گردوں کی کچھ اپنی ڈیفینیٹ بیماریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کا مطلب گلا خراب ہے اور وہ جو ہے نا اس کو ٹائملی ڈائگنوز اور ٹریٹ نہیں کیا گیا، وہ گردوں پہ اثر ڈالتا ہے. پھر جو ہے ہمارے ہاں جو ایک بڑی مطلب پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب بے دریغ بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی میڈیسن، اسپیشلی جو پین کلرز ہیں وہ بڑا گردوں پہ اثر ڈالتی ہیں. پھر یہ حکیم کی میڈیسنز ہیں جس کے اندر ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ٹھیک ہے وہ مطلب فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن یہ خاص مقدار میں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے الٹیمیٹلی اس نے نکلنا تو جسم سے گردوں کے راستے ہی ہے. تو وہ مطلب ایک خاص مقدار سے اگر آپ زیادہ لے لیں گے تو یہ بھی گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں. عبدالخالق صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور بات تھی کہ سوتر منڈی جو ہے اس کے بند ہونے سے کیا امپیکٹ پڑے گا، لوگ بے روزگار ہوں گے یا ہوئے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اب ہماری انڈسٹری ہے پاورلوم انڈسٹری،
اس کے لیے جو مین ایک بجلی اور دھاگا یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہی نہیں ہوں گی تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. لیکن پاکستان میں اس وقت تقریباً ہمارا 2 سے 3 کروڑ کے درمیان جو ہماری نا وہ لیبر ہے. اس وقت 50% ہماری جو انڈسٹری وہ بند ہو چکی ہے. 50% انڈسٹری بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 کروڑ جو ہماری لیبر ہے وہ بے روزگار ہو چکی ہے یا ہونے کے قریب ہے. اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، دھاگے کو روکا نہ گیا، اس کی جو ریٹ پھڑ رہے ہیں دھاگے کے یہ نہ روکا گیا، اور اس کے بعد ساتھ بجلی بھی اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ بھی تقریباً 14 روپے یا 14.5 روپے کا جو ریٹ تھا اس وقت 30 روپے ہو چکا ہے. 100% یہ بھی بڑھ چکی ہے. حالانکہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہماری پاور لوم انڈسٹری ہے بالخصوص اس کے لیے ویلیو ایڈڈ ہماری انڈسٹری ہے نا ٹیکسٹائل، اس کے لیے انہوں نے اس کے ریٹ کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا. جس طرح دوسرے وعدوں کی طرح جس طرح دوسرے وعدے حکومت ابھی تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکی، اسی طرح اس وعدے کو بھی انہوں نے. اب ہمارے جو بجلی کے بل اس وقت آ رہے ہیں ہماری جو انڈسٹریل کے، وہ اس وقت آ رہے ہیں 29 سے 30 روپے، بلکہ بعض بل اس سے بھی زیادہ ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ دھاگے کی طرف جو سوتر منڈی بند ہے اس کو کھلوائے، اس کو کھلوانا کھل جائے گی. اس کے لیے صرف 2 جو ایشوز ہیں ہمارے 2 مطالبات ہیں، وہ اس پہ فوری اگر ایکشن لے آپ لیے. کے 2 مطالبات کون کون سے ہیں ہم جاننا چاہیں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور وقفے سے پہلے عبدالخالق صاحب سے بات ہو رہی تھی 2 بڑے مطالبات ان کے جنہوں نے بتانے ہیں، کیا کیا ہیں بتائیے. دیکھیں جی، پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ ایکسپورٹ پر، دھاگے کی ایکسپورٹ پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاکستان کے اندر آپ کی کپاس کم ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کپاس نہیں ہے، آپ کی ملکی ضروریات، آپ کی جو کپاس ہے پیداواری جتنی ہے اس سے کم ہوئی ہے، پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. یہ کسی ملک میں نہیں ایسے ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، پاکستان میں یہ مثال ہی دے سکتے کہ جب اپنے گھر کی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہیں، آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں دھاگے کو، آپ اس کو دھاگے کو بلکہ کپاس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کپاس اور دھاگا کیوں ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے. یہ چند خاندان ہیں ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہیں. یہ جو ہیں یہ ہمیشہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. یہ شوگر جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی یہی موجود ہیں. بالکل. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی یہی موجود ہیں. یہ ہر حکومت کا ایک ان کو مجبوری ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھنے کی، کیونکہ یہ انویسٹر ہیں ان لوگوں کے. اپنے انویسٹر کو کس طرح یہ ناراض کر سکتے ہیں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ملک جائے بھاڑ میں جائے، عوام بھوکی مرتی ہے مرے. ٹیکسٹائل کی جو آپ کی سب سے زیادہ اپنا زر مبادلہ دینے والی انڈسٹری تباہ ہوتی ہے، ہو جائے خیر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو آپ کی زر مبادلہ ہے نا ایکسپورٹ کا، اس میں 60 سے 70% ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کا ہے. تو سب سے زیادہ ہمارا جو زر مبادلہ دینے والا سیکٹر ہے اس کو تباہ ہو رہا ہے. لیکن ان کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے یہ ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں، دھاگا بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کپاس بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ پہلے اپنی ملکی ضروریات پوری کریں، لوگوں کو ان کو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ کپاس آپ کو جو آپ کی کپاس ہے اگر یہ آپ پیدا کرو گے، کسانوں کے ذہنوں میں ڈالیں. کسان اور ہم ایک ہی چیز ہیں. کسان بھی مینوفیکچر ہے، ہم بھی مینوفیکچر ہیں. مینوفیکچر ہر طرح سے مارا جا رہا ہے. بالکل. کپاس اب کسان کیا ہے بیچارے، وہ کپاس کی پیداوار شروع کرتے ہیں، ان کے جو کھاد کے ریٹ ہیں وہ آسمانوں پہ پہنچے ہوتے ہیں. ان کے جو اپنے ٹیکسز ہیں، پیسٹیسائڈ ہیں، وہ ساری آپ دیکھیں کہ آسمانوں پہ پہنچی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان سے یہ چند خاندان جن کا میں نے ذکر کیا، یہ اونے پونے ان سے خرید لیتے ہیں. پھر ان سے خرید کے یہی لوگ پھر ہمیں وہ دھاگا بنا کر اتنا مہنگا دیتے ہیں. جو صحیح کپاس ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتی، جو باقی رہ گیا تھوڑا بہت را مٹیریل رہ گیا ہمیں انہوں نے دھاگا بنایا ہمیں دیا، وہ بھی اتنے مہنگے داموں پہ دیتے ہیں کہ ہماری جو پیداواری لاگت ہے اتنی بڑھ جاتی ہے، نہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے اب داموں سے نکلے. دیکھو 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال بہت ہوتے ہیں داموں کے لیے. کام کرنا ہو تو بنیاد فراہم کر دی جاتی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا.
ابھی تک چور اور ڈاکو کی جو ریٹ ہے اس سے باہر نہیں نکلے. میں وزیر اعظم سے گزارش کروں گا, مؤدبانہ گزارش کروں گا, جناب وزیر اعظم آپ یہ جو ہمارے لوگ ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں, آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, بالکل تو آپ 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں, مزید ہونے کے قریب ہیں. کیا کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ اب چھوڑیں یہ باتوں کو, چھوڑیں. ان کو اپوزیشن کا کام ہے رونا دھونا شور مچانا, ان کا کام ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں, آپ لوگوں کو روزگار دیں, آپ لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. آپ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں کو کہتے رہے نہیں جی وہ کھا گئے وہ کھا گئے وہ کھا گئے. یار کھا گئے تو آپ نے لانا تھا نا واپس ان کو. پاور لومز 50% آپ کہتے ہیں بند ہو گئی ہیں, تو اس حد تک نوبت کیوں پہنچی کہ بیچارے جو مالکان ہیں اس انڈسٹری کو نہیں چلا پائے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس کی مین وجہ دیکھیں پچھلے دنوں میں, پہلے تو پچھلے سال کے شروع میں مارچ میں بلکہ فروری میں یہ کورونا کا سلسلہ ہو گیا. پورا سال ہم اس کے ساتھ لڑتے رہے. ہماری انڈسٹری جو تھی وہ بند رہی, تو مارکیٹیں بند ہو گئی. باقی جو لوگ تھے اس نے جو بیچارے بہت زیادہ نہیں اسے بچا سکتے تھے, ان کے یعنی لو لیول پہ تھے کاروبار کرنے والے, وہ انہوں نے بیچ دیا, اسکریپ میں بیچ دی, پاورلوم بیچ دی. تو اس کے بعد وہ جو بے روزگاری جو دیکھیں, ایک چھوٹے سے چھوٹے کارخانے پہ کم از کم 10 ملازم کام کرتے ہیں, کم از کم. اب جو چھوٹے سے چھوٹا کارخانے پہ 10 ملازم ہیں, آپ وہ بے روزگار ہوئے, اور کوئی ذرائع نہیں ہے روزگار کے اس کے علاوہ. وہ ان کو ذرائع نہیں ملے, یا وہ خودکشیاں کی ہوں گے, یا پتہ نہیں اللہ بچانے وہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے کیا کہ پاپڑے بیلے ہوں گے, وہ ان کو پتا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اب پھر انہوں نے کیا کیا, وہ کورونا سے نکلے, جس طرح مارکیٹیں کھلی, تھوڑا بہت کاروبار چلنا شروع ہو, اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے. بالکل. اچھا, بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی سردی آ گئی, سردی کا سیزن شروع ہو گیا. سردیوں میں ہمارا جو کاروبار ہے نا, جو ہماری اپنا یہ جو پاور لوم انڈسٹری ہے, اس میں جو سب سے مین چیز ہے بجلی کے ساتھ گیس ہے. بالکل. کیونکہ ہمارے جو اس کے لیے ہمارا ایک دھاگا ڈائی ہوتا ہے, کپڑا ڈائی ہوتا ہے, ہمارا جو اپنا جو دھاگا ہے اس پہ مانڈی لگانے کے لیے سائزنگ پہ جاتا ہے, سب کے لیے گیس چاہیے. اب گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی. بالکل. ایک طرف ایک اور اس میں ایک ایشو اور آ جاتا ہے, ایک طرف وزیر اعظم اربوں درخت لگا رہے ہیں پورے پاکستان, اربوں دعوے کر رہے ہیں, دوسری طرف گیس نہ دے کے لوگ گیس استعمال کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے. ہمارا سائزنگ ہے جو ڈائنگ ہے اس کے لیے لکڑی استعمال ہوتی رہی ہے, اور میں آپ دیکھیں کتنے درخت کٹے ہوں گے, کتنے جو دعوے ان کے, وہ اس کے تو ساری نفی ہو رہی ہے. درخت بھی کٹتے ہیں, لوگوں کو جو اس کی سہولت ہے گیس کی اللہ نے دی وہ آپ دے نہیں رہے. آپ نے جو قطر کا آپ معاہدہ تھا وہ کرتے کرتے اب اس سارا سیزن گزار لیا, اب مارچ میں آپ اس کا معاہدہ کر رہے ہیں, یعنی سارا سیزن گزر گیا, لوگ روتے رہے پیٹتے رہے, کاروبار تباہ ہو گئے, اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب دعوے کر دیے کہ میں نے 30% جو نا پچھلی حکومت سے 30% ریٹ پہ کم سودے کیے ہیں. جناب اس وقت ان کے ریٹ اور تھے, آپ کے ریٹ آپ کو تو 0% پہ مل رہی تھی, 2-3 جو % پہ مل رہی تھی. آپ نے نہیں سودے کی, آپ نے 10% پہ جا کے سودے کر رہے ہیں. آپ نے اچھا کیا جو برا کیا, کیوں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اس لیے دیکھیں, ایک تو میں نے مطالبہ بتایا ایکسپورٹ کا, دوسرا جو ہماری امپورٹ یان ہے, ہم دوسرے ممالک سے جو دھاگا امپورٹ کرتے ہیں اس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے ڈیوٹی فری کر دیں گے. ڈیوٹی فری نہیں کیا بلکہ اس پہ ڈیوٹیز لگا دی گئی. کیا کون سی ڈیوٹی لگائی؟ ہماری کسٹم ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ریگولیٹری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. یہ سارے جب ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اتنا مہنگا ہو جاتا ہے ہمارا دھاگا کہ ہم باہر سے منگوانے سے نہیں منگوا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہماری مجبوری ہے, کیسے افورڈ کریں. پاکستان میں ملتا نہیں, یہاں کھپے گا نہیں نا یار. اتنی اگر آپ پروڈکشن جو ہے اتنا مہنگا وہاں سے پرچیز کریں گے اور یہاں جب آئے گا تو اس کی قیمت تو بڑھ جانی ہے نا. یہ تو دیکھیں نا. اب دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے, آپ کے ساتھ چائنا ہے, آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے جو آپ میں سے نکلا ہوا ہے, آپ کے ساتھ سری لنکا, یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہے, بھوٹان ہے, نیپال ہے, یہ آپ سے آگے نکل چکے ہیں. حتیٰ کہ جو افغانستان وہ آپ سے آگے نکل گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یورپ کی مثالیں دیتے رہے, آپ کسی کے اور دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے رہے. اب پاکستان اس حد تک چلا گیا, بھوٹان نیپال سے پیچھے چلا گیا. بالکل. کیوں گیا ہے؟ یہ صرف ہماری پالیسیاں ایسی ہیں کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی.
ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اپنی پالیسیوں پر، یعنی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کس طرح ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے، اور اسپیشل جب ہم دھاگا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کو بہتری کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے، یہ سجیشن بھی میں آپ سے لوں گی۔ ڈاکٹر پونم، آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، گردوں کی بیماری کی جب بات ہو رہی تو کس قسم کے علاج جو ہے اس میں کیا جاتا ہے، اور کون سا طریقہ علاج ہے جو زیادہ جو ہے سود مند ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب لوگ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بالکل جیسے اور بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، انجیکشنز ہوتے ہیں، کھانے کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں اور کچھ سیرپس ہوتے ہیں، گردوں کی بیماری کا علاج بھی بالکل ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ تو ابتدائی سٹیج میں ہے، لیکن جیسے جیسے ان سے بیماری کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ہم مریض کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈائلسس یا گردے کی ٹرانسپلانٹ کا جو ہے مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مشورہ بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے کنسرن فزیشین یا نیفرولوجسٹ جو ہے وہ مریض کی فیملی اور مریض کے لوائقین کے مشورے کے ساتھ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ مریض اویلیبلٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ ویدر ڈائلسس کی فیسلٹی ہے اویلیبل ہے جس جگہ پہ مریض رہ رہا ہے، یا گردے ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے بھی یا نہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی قیمت کا تعین کرنے کے بھی کیا جاتا ہے کہ مریض کی مالی حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک یہ بڑی ایک مطلب بات بتا دوں کہ پچھلے آج سے کچھ سال پہلے جو ہے انفارچونیٹلی جو ڈائلسس تھی وہ اتنی زیادہ فریکوینٹ اویلیبل نہیں تھی، حالانکہ گردے کی بیماریاں اس ٹائم بھی موجود تھیں، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں کچھ اچھا یہ ریفارم آیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پچھلی گورنمنٹس نے کافی پبلک سیکٹرز کے اندر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں DHQ THQ لیول پہ فری ڈائلسس مشینیں اویلیبل کی، جس سے کافی سارے پیشنٹ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر مریض اکثر ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ میں سے کیا چیز بہتر رہے گی، تو دونوں جو ہے ہیں تو مطلب اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن کچھ مریضوں کے لیے ڈائلسس جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ٹرانسپلانٹ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو مطلب اس پروگرام کے تھرو میں جو ہے نا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ گردے ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی جو کہ خاص طور پہ مطلب پاکستان کے بہت کم سینٹر میں اویلیبل ہے، لیکن خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جہاں پہ گردوں کی بیماری کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ انفارچونیٹلی کافی عرصے سے گردے ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے یار، گردوں کی بیماری یا انفیکشن یا جو بھی ہے یا فیلئر ہونا زیادہ خطرناک ہے کینسر کی نسبت۔ اگر ہم دو بیماریوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں وقت بہت کم ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کچھ سال ہی ہوتے ہیں، جبکہ کینسر سے سروائیو کرتے کرتے لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے جو میں سوچ رہی ہوں؟ نہیں، دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ اویئرنیس کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اویئرنیس جو ہے اگر آپ کو بیماری کی ابتدا میں آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہے، اس کی اویئرنیس ڈیولپ ہو گئی ہے، یا آپ کا رابطہ کسی ایسے ماہر فزیشین کے ساتھ ہو گیا جس نے آپ کو بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، تو جتنا آپ کو ارلی اویئرنیس ہو جائے گی، جتنی آپ کی ارلی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی طرف ایزی ایکسیس ہو جائے گی، تو سروائیول اس حساب سے بڑھ جائے گا، ایک چیز۔ اور سیکنڈلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں 8-10 سال پہلے، آپ نشتر کی مثال لے لیں، وہاں ڈائلسس مشینیں اتنی نہیں تھی، تو گردے کے مریضوں کا سروائیول اس حساب سے کم تھا۔ بالکل، پیشنٹ آتے تھے، ڈائلسس کی فیسلٹی یا تو اویلیبل نہیں تھی یا تھی تو بہت کم لوگوں کو اس کا پتا تھا، تو لوگوں کی ڈیتھ بڑی جلدی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ پرائیویٹ لوگوں کے تعاون سے اور کچھ جو ہے گورنمنٹ کے تعاون سے ڈائلسس مشینوں کا تعداد بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد کڈنی سینٹر آیا ملتان کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے، ڈائلسس مشینوں کی تعداد وہاں پہ بھی بڑھی، لوگوں کو جو ہے مہنگا علاج جو ہے وہ کم ریٹ پہ، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو آپ یہ سمجھیں آلموسٹ فری ہے، بالکل فری علاج ہے یہ ڈائلسس کا، تو اس سے جو ہے سروائیول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو گئی بنسبت 8 سے 10 سال پہلے چلے جائیں۔ تو اسٹل یہ ہے کہ نا کیونکہ نمبر آف پیشنٹ اتنے زیادہ ہیں، پچھلے 10 سالوں میں پاپولیشن ریٹ آلموسٹ آپ سمجھیں ڈبل ہو گیا ہے، تو اسٹل جو ہے یہ فیسلٹی ڈائلسس فیسلٹی ناکافی ہے۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ مطلب ساؤتھ پنجاب میں اور خاص طور پہ ملتان میں مزید گورنمنٹ ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، مزید ڈائلسس مشینوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ یہ جو خطہ ہے ایک بہت بڑی جو ہے گردوں کے جو ہے طریقہ علاج سے محروم ہے، جسے گردے ٹرانسپلانٹ کا نام دیا جاتا ہے۔
تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ٹرانسپلانٹ کو جو ہے نا ہم مطلب نشتر پہ رہتے ہوئے کوشش بھی کر رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ایکسپیٹائٹ کیا جائے تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے بجلی کے ریٹس ہیں، بجلی کے ریٹس جو ہمارے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس کے فلیٹ ریٹ ہونے چاہیے ہماری، جس طرح انہوں نے ٹیوب ویل کو دیے تھے، اب تو مجھے نہیں پتا ہے، پچھلی حکومت نے دیے تھے، اس کا مجھے نہیں پتا، تو ان کے 5 روپے تھے، ہمارے 8 روپے پر یونٹ کر دیے جائیں بجلی کے ریٹ۔ اور دھاگا جو ہے نا، یہ جو ایکسپورٹ ہے اس وقت کیا جائے جب آپ کی ملکی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اچھا، دوسری یہ جو ٹیکسٹائل پالیسی بناتے ہیں، 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیکسٹائل پالیسی امپلیمنٹیشن کمیٹی کا میں بھی ممبر رہا ہوں۔ اس کے لیے نا یہ جو انہوں نے موجودہ گورنمنٹ بالخصوص جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ ان کی جو اس وقت ٹیکسٹائل کمیٹی ہے اس میں کوئی بندہ بھی ٹیکسٹائل سے متعلقہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ابجد سے واقف نہیں ہے، وہ سارے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹائل پالیسی بنا رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل پالیسی بنانے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ان کی مشاورت کریں، ان کو ٹیکسٹائل کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایگزیبیشن جو ہوتے ہیں باہر دوسرے ملکوں میں، اس میں بھی وہ صرف اپنے یہ قریبی رشتے داروں کو نوازنے کے لیے ان کے وزٹ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی کام ہی نہیں، جن کا اس سے کوئی کام نہیں۔ آپ جو ہمارے صنعت کار ہیں، جو ہمارے عہدیداران ہیں پاور لوم ایسوسیشن کے یا ویلیو ایڈیشن ایسوسیشن کے، ان کو باہر بھیجیں، ان کو جا کے جو وہاں آپ کے نمائش ہو رہی ہے ان کو جا کے وہ کاروبار یا آپ کے ایگریمنٹس کر کے ہیں، سودے کر کے ہیں آپ کے ملک کے لیے، زر مبادلہ کمانے کے لیے۔ اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جو ایکسپورٹ والی انڈسٹری ہے یہ ترقی کرے، بالخصوص میں کہوں گا پاور لوم انڈسٹری، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ جو ہمارے یہ ٹیکسز کی انتہا ہے، ہر شعبے میں ہر ادارہ، یہاں لیبر والا منہ اٹھاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، سوشل سیکورٹی والا آتا ہے، وہ آگے پریشان کرتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں، یہ میونسپل کارپوریشن والے ہیں، کوئی اداروں کا اندازہ ہی نہیں ہے، آ کے پریشان کرتے ہیں کاروباری لوگوں کو۔ کاروباری لوگ اتنے ہر ایک ادارے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ون ونڈو آپریشن ہمارے جتنا بھی یہ ہے نا، یہ اپنا جتنے ادارے ہیں چھوٹے موٹے، سوشل سیکورٹی ہے، لیبرز والے ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، یہ کارپوریشن والے ہیں، ان ساروں کا ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ان کو ون ونڈو ایک جگہ پہ ہمیں بتا دے بھی اتنے پیسے ان کو دینے ہیں، ہم ان کو دے کے فارغ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ روز روز کا یہ جگہ جگہ ہر بندہ آ کے اپنے پیسے لیتا ہے، منتھلی لیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس سے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ذہنی طور پر پریشان ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پونم۔ آپ سے آخری سوال، گردوں کی بیماری سے پہلے اور بعد میں کس قسم کی غذائیں لینی چاہیے، کیا مفید ہے غذاؤں کے حوالے سے، کون سی غذا زیادہ بہتر ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ جہاں تک غذاؤں کا تعلق ہے تو ہم مریض کو عموماً یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جتنی اپنی لائف کو سادہ رکھ سکتے ہیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، پانی کا استعمال زیادہ ہے وہ کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، اور زیادہ تیز مرچ مسالے والے غذائیں ہیں وہ اپنا لیں، اور جیسے آج کل جیسے فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، جیسے مطلب برگر، پیزا وغیرہ ہیں، یہ آپ کم سے کم لیں۔ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ ہم منع کرتے ہیں۔ یہ تو وہ غذائی ہدایات ہیں جو مطلب گردوں کی بیماری کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ ان غذاؤں کا جو اثر ہے وہ ڈیفینیٹلی شوگر اور بلڈ پریشر پر بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ کو گردوں کی بیماری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی غذائی ہدایات کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ تھوڑی سی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب پروٹین والی غذائیں اگر آپ کو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ نہ لیں۔ اس میں بھی ہم کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹ ریسٹرکشن نہیں کرتے، جیسے کہ مطلب عام لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں کھانا، جیسے گوشت ہے، دالیں ہیں، انڈے ہیں، یہ پروٹین والی غذائیں ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگوں کے ذہن سے یہ کنسیپٹ نکالنا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل بھی نہیں کھا سکتے، ان کی مقدار میں آپ کم کر دیں۔ پھر اس کے بعد مریض کی کنڈیشن کے مطابق اگر جیسے کہ گردوں کی بیماری ایسی ہے جس میں آپ کا گردہ بہت زیادہ پیشاب نہیں بنا پا رہا تو پھر اس کے نام واٹر بھی ریسٹرکٹ کرتے ہیں۔ پھر کچھ غذاؤں کا فیصلہ جو ہے پیشنٹ جیسے ڈائلیسس کے اوپر ہیں تو اس کی کنڈیشن کے دیکھ کر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کے مثال کے طور پر
خون میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے تو ہم اس کو ڈرائی فروٹس ہیں، کیلے ہیں، کھجورے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں. بالکل تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پونم خالد. ٹائم جو ہے ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. عبدالخالق قندیل انصاری، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تندرست رکھے، دعا ہے ہماری. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.